अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने से मुताल्लिक़ 6 वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ये उसकी 7वीं कड़ी है। और शुरू में मैं आपको बता दूं, अब ये नया जो हमारा मोबाइल है, जो हमारे साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स ने मुझे हदिये में दिया हुआ है, उससे मैं ये पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि इसका कोई माइक वगैरह है नहीं मेरे पास में, तो अब मुझे पता नहीं है वॉइस की क्वालिटी जैसे मेरे पुराने वीडियोस में आती थी वैसी आएगी या फिर अभी क्वालिटी के अंदर आपको क्या तब्दीली महसूस होती है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि पुराने वीडियोस ठीक थे माइक वाले या ये विदाउट माइक के भी सारी चीज़ों को कैच कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कल की लाइव मजलिस में मैं इंडिया से बाहर एक मुल्क में हूँ और इस मुल्क के अंदर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो उस वजह से यहाँ के शहरों के अंदर बड़े बड़े डीजे, नाच गाना और इस तरह से पार्टियाँ वगैरह चालू है। तो अपने एक साथी है माशाअल्लाह, उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब आप फ़िक्र मत करो, मैं आपके लिए अपने खेत में इंतज़ाम करता हूँ, आप वहाँ पे आराम से इत्मीनान से अपना काम भी कर सकते हैं, आपके जो वीडियोस वगैरह है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लाइव मजलिस भी ले सकते हैं। इसीलिए कल भी हमने लाइव मजलिस इसी खेत में लिए थे। आज भी मैं यहाँ पे ही बैठा हुआ हूँ और इस टॉपिक पे आज हम आपसे जो है बात कर रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की उन्वान की शुरुआत करते हैं। पिछला जो वीडियो था कॉन्फिडेंस लेवल से मुताल्लिक़ 6 नंबर, जिसमें हमने ये कहा था कि देखो आप लॉयल रहो। ज़िंदगी में कामयाब होने का, तरक्की करने का जो एक फ़ॉर्मूला है वो है लॉयलिटी। लॉयल रहो सबके साथ में, माँ बाप के साथ लॉयल रहो, औलादों के साथ लॉयल रहो, मियाँ बीवी है तो एक दूसरे के साथ लॉयल रहो, कारोबार में, बिज़नेस में लॉयल रहो, अपने जॉब के साथ, अपने वर्क के साथ आप लॉयल रहो। अगर आप लॉयल रहोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। लोगों के साथ में धोखे देना, मक्कारी करना, अय्यारी करना, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो मैं ये समझता हूँ कि आपको दुनिया में कोई भी कामयाब नहीं कर सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में यही सारी बातें कहा था। तो हमारी एक बहन ने उसने कमेंट किया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से मुताल्लिक़। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? जैसे घरों का पॉलिटिक्स होता है कि बहू अपने सास के साथ में लॉयल है, सास अपने बहू के साथ में लॉयल है। घर में कितने भी आप एक दूसरे के साथ में लॉयल रह रहे हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि सास बहू के ख़िलाफ़ षड्यंत्र और साजिशें रचती है, और कभी ऐसा होता है कि बहू सास के ख़िलाफ़ उसमें ऐब निकालती है, नक्स निकालती है, क्योंकि उसको अलग होने का होता है। तो हमारी उस बहन ने यही कमेंट में डिटेल्स में लिखा कि मुफ्ती साहब, अगर हम कितने भी लॉयल रहे और हमारे साथ में अगर धोखाधड़ी हो रही है और हमारे साथ गद्दारी हो रही है और हमारे साथ में साजिशें हो रही है, षड्यंत्र हो रहे हैं घर की चार दीवारी में, तो इंसान कब तक लॉयल रहेगा? तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह ये इसी बात पर कि आप तो लॉयल है, आप तो ईमानदार है, लेकिन आपके साथ में धोखेबाजियाँ हो रही है, तो ऐसी हालत में आपको क्या करना है? ऐसी हालत में भी हमको अपना काम जो है ना वो एक सुई के साथ में करते रहना है। आपकी जो लॉयलिटी है, अभी मैं आपको सीरत से ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ें पता नहीं थी कि मुनाफिकीन जो है मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर वो आपके ख़िलाफ़ में ऐसी साजिशें रच रहे हैं? जब आपकी मजलिसों में आते हैं तो आपके साथ में जो है बातचीत करते हैं माशाअल्लाह, और ये कहते हैं वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ये मुशरिकीन मक्का के बारे में, यहूदियों के अपने ये जो मुनाफिकीन थे उनके बारे में कुरान करीम के अंदर है वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। कुरान में है ना ये कि मुनाफिकीन जो है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे, आपसे मिलते थे, तो बोलते थे हमारा पाठिंबा आपको है, हम तो आपके साथ में हैं। अरे आप क्यों फ़िक्र कर रहे हो? और जैसे ही आपसे अलग होते थे, उसके बाद में जब शयातीन से मिलते थे तो उनसे ये कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ में हैं। यानी जो दूसरा पक्ष है इस्लाम का, जो इस्लाम के दुश्मनों का,
ان سے جب ملاقات کرتے تھے، ارے ان کے ساتھ تو ہم ایسی بولے ان سے چھچورا پن کرنے کے لیے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے ان کو بھی پاٹھیمبا دیتے ہم، ادھر تم کو بھی پاٹھیمبا دیتے، بولے دونوں طرف دونوں کشتیوں کے اندر پیر۔ ان کو منافقین کہتے تھے۔ تو یہ جو منافقین تھے، مجھے آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی؟ ارے آپ تو حکمت کا پہاڑ تھے، وقت کے نبی تھے، اور آپ کے پاس تو وہی نازل ہوتی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے، قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے آپ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری فراستیں، ساری حکمتیں آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی آپ کا عمل دیکھیے۔ آپ تو ان کے چہرے کو دیکھ کر، آنکھوں کو دیکھ کر ہی پہچان جاتے تھے کس کی نیت کیسی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ ان کو کیسے نبھاتے تھے؟ آپ اپنے کام میں لائل رہتے تھے۔ دیکھو آپ کی لائلٹی آپ دیکھیے۔ منافقین کے ساتھ میں آپ نے وہ لائلٹی کا معاملہ کیا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ان لوگوں نے بہتان لگایا۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا، آپ کے بردباری کا، آپ کی لائلٹی کا۔ اسے لائلٹی کہتے ہیں۔ آپ چاہتے ان منافقین کو جو ہے ان کے منہ پہ ہی ذلیل و خوار بھی کر سکتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوں گی یہ جان کر، حیرت ہوں گی آپ کو یہ جان کر، آپ سورۃ النور کی اگر تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارے واقعات تفصیل سے پتہ چلیں گے۔ کیا حکمت کا سمندر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مجھے تو ہمارے استاد محترم جامعہ حسینیہ راندیر میں حضرت مولانا عبدالغفور صاحب نقش بندی ہمارے استاد تھے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ایک بڑے میں ماشاءاللہ ان کا یعنی میں تو دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت سادے رہتے تھے۔ سادہ سمپل پیجامہ جو اپنے مہاراشٹر میں خاص طور پہ لوگ، ہم جس کو کھلتا پیجامہ بولتے ہیں نا، گاؤں کھیڑے میں لوگ پہنتے ہیں، ویسا پیجامہ پہنتے تھے، ویسے ہی گاؤں کھیڑے کے لوگوں کے جیسے کپڑے، لیکن علم کا پہاڑ تھے۔ لوگ ان کو بہت سادہ سمجھتے تھے، نہیں، لیکن وہ دورہ حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے، واقعے میں بھی علم کا پہاڑ تھے۔ میں نے ان کے زبان سے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ سنا تھا۔ آپ فرماتے تھے، بولے اللہ کے نبی، یعنی وہ سیرت کے واقعات سناتے تھے اور اس کے بعد میں یہ شعر پڑھتے تھے۔ بولے ہمارے نبی کی دیکھو صفت کیسی تھی، کون اپناتے ہیں اور کون دغا دیتے ہیں، ہم تو دیوانے ہیں بھلا دیتے ہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں بیر کسی سے رکھنا، ہم تو دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتے ہیں۔ اب دیکھو دشمنوں کو بھی جینے کی دعا دے رہے ہیں کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ جس انسان نے اس بات کو پھیلانے میں سب سے زیادہ جو پیش رہا، اس کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرو۔ کیا بات ہے یار، واقعے میں بھی قربان جاؤں، اپنی کروڑوں جانوں کو قربان کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جس نے پیش کیونکہ وہ جو صاحب تھے وہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے سب سے زیادہ اس چیز میں حصہ لیا، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان کا جو چرچا تھا پورے شہر کے اندر اور گاؤں میں اور ہر بیٹھک میں جا کے، سب سے زیادہ جس آدمی کا اس کے اندر ہاتھ تھا، آپ نے کہا کہ اس پہ بھی احسان کرو، اپنے احسان کو روکو مت، اس کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرو۔ اور یہ واقعات آپ کو فضائل صدقات میں بھی ملیں گے۔ اب آپ بولیں گے یار ہم نے کہاں تفسیر کی کتاب ڈھونڈتے بیٹھنا، تو فضائل صدقات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی یہ واقعات ہے تفصیل کے ساتھ میں۔ دوسرا واقعہ میں آپ کو سیرت سے ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ یہ جو ہماری بہن نے، بمبئی سے ہماری وہ بہن ہے، اس نے سوال کیا کہ گھروں میں تو سازش ہے، شڑینتر، کتنا بھی لائل رہو پھر بھی آپ کے ساتھ دھوکے بازیاں ہو رہی ہے۔ ویسی بہنوں کے لیے، ویسے تمام لوگوں کے لیے جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسی غداریاں ہو رہی ہے، سازشیں ہو رہی ہے، ہم تو اپنی ذات میں لائل ہے، ایماندار ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑیاں ہو رہی ہے، وہ ساروں کے لیے آپ لائل رہو۔ اپنے کو سازشیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکاریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی کی لائلٹی، غزوہ حنین کے اندر مشرکین مکہ کی بھی ایک جماعت کو آپ نے ساتھ میں لیا، آپ نے، اور غنیمت کا مال، میں جب بھی مکۃ المکرمہ جاتا ہوں میں خاص طور پہ جیرانہ سے ایک عمرہ ضرور کرتا ہوں۔ قبرستان ہے وہاں پہ، غزوہ حنین کے جو شہداء ہیں ان کی قبریں بھی، اور میں سب کو نصیحت بھی کرتا ہوں کہ ایک عمرہ جیرانہ سے ضرور کرے۔ حرم کے باہر سے 10 درہم میں جو ہے وہ گاڑی ملتی ہے، وہ آپ کو جیرانہ لے جاتے بھی ہے، اور وہاں سے آنے کے لیے بھی گاڑیاں مل جاتی ہے۔
کیونکہ وہ زمانے میں بس نہیں چلتی تھی جب میں گیا تھا تو مجھے پرائیویٹ جو ہے کار کر کے جانا پڑا تھا. تو میرے ساتھ اور 2-4 ساتھی تھے، ایسے 10 درہم کر کے الحمدللہ میں چلا گیا تھا وہاں پہ. تو وہ جیرانہ ضرور جائے آپ. وہاں گئے تو غزوہ حنین کا واقعہ یاد آتا ہے، اور شہدائے حنین کا قبرستان بھی ہے. اسی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال جب تقسیم کیا تو بہت سارے لوگ جو ہے، ابھی آپ سوچو وہ مشرکین مکہ ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہر طرح کی دھوکے بازیاں کی، آپ کے ساتھ میں غداریاں کی، آپ کو جو ہے کہ ہر طرح سے پریشان کیا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کا عمل آپ لوگ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کر رہے ہیں، اور مدینہ والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر مکۃ المکرمہ کے یہ جو نوجوان ہیں اور یہ اپنے ساتھ میں بھیڑ بکریاں اور گائیں بیل اور اونٹ لے کر جا رہے ہیں تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ میں ہیں. خیر وہ واقعہ تفصیل سے ہے، میرا جو سیرت میں بیان کرتا ہوں اس کے اندر آپ کو تفصیل سے یہ سارے واقعات ملیں گے. لیکن مجھے اس کا مدعا یہی بتانا ہے، آپ کی لائلٹی دیکھو، اس کے باوجود میں بھی آپ نے جو ہے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کیا، آپ نے ان کے ساتھ میں برا سلوک نہیں کیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سارے واقعات سے. تو اس کے لیے ہم نے اپنے کام میں جو ہے لائل ہونا چاہیے. ہمارا کام نہیں ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا. اب میں آپ کو ان کے واقعات سناؤں گا. جیسے ہماری یہ بہن نے جو ہے مجھے میسج کیا اور کمنٹ کیا، اور جس کے اندر اس نے یہ لکھا گھر میں ایسا ایسا ہوتا ہے، آپ کرنے دو نا. جو ساس اس طرح کی حرکتیں کریں گی، جو षड्यंत्र رچیں گی، جو سازشیں رچیں گی، آپ ان کے ساتھ ایماندار ہو، اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ میں غداریاں کر رہی ہے، ویسی بڈھیاں آگے چل کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی جو حرکتیں ہیں ان کو اپنے سارے بہوؤں کا دشمن بنائیں گی، اور کل کو کوئی بھی بہو ان کے ساتھ میں رہنا جب پسند نہیں کریں گے، اس وقت اس کو آپ کی قدر محسوس ہوں گی جب وہ ایک ایک لقمے کے لیے محتاج ہوں گی. آپ اپنی جگہ پہ لائل رہو، اور اگر آپ ساس ہے تو آپ اپنی بہوؤں کے ساتھ میں لائل رہو. یہ جو بہویں ہیں کل آپ کو ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہماری ساس تو ہمارے والدہ کی طرح سے تھی، لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی، اور اس کے بعد میں وہ جو بہویں ہیں وہ دانے دانے کو محتاج ہوں گی. ان کے شوہر جو ہے جب ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اپنے ساس کے خلاف اس طرح کی جو سازشیں کی، षड्यंत्र رچے، ہم نے بہت برا کیا ان کے ساتھ میں، اس کا احساس ان کو زندگی کے اندر ایک دن ضرور ہوگا. لیکن آپ اپنے کام میں لائل رہو، آپ کسی کے خلاف میں مت کرو. میں نے اس سے پہلے بھی مثال دیا کہ ایک صاحب نے میرے ساتھ میں ایسے ہی دھوکے کا معاملہ کیے، میرے ساتھ میں ایسے ہی مکاری کا معاملہ کیے. اور وہ مکاری جو ہے، اب میں آپ کو وہ واقعہ سنانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں کبھی کسی کے ساتھ میں اس طرح کی مکاریاں نہیں کرتا ہوں. حالانکہ مجھے سب کی مکاریاں سمجھ میں آتی ہیں، سب کی مکاریوں کو میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں. تو میں نے جو ہے نا عبرتناک انجام اصل میں نے دیکھا ہوا ہوں مکاریاں کرنے والوں کے، عیاریاں کرنے والوں کے. تو اس لیے میں خاموش رہتا ہوں. مجھے پتہ ہے، مجھے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ایک جملہ ہمیشہ یاد آتا ہے. ایک چول میں مرکز نظام الدین کے اندر میں نے حضرت جی سے مصافحہ کیا تھا، تب حضرت جی نے مجھے نصیحت کیے تھے، بولے اللہ کی طاقت بڑی ہے یا اپنی طاقت. اور یہ واقعے کو بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں 4-5 سال ہو گئے. اس وقت انہوں نے میرے سے یہ کہا تھا. تو میں نے میری آنکھوں سے اللہ کی جو طاقت ہے، واقعے میں بھی وہ جو جملہ ہے. اور میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کل میں حضرت جی کا زیادہ تر اپنے ویڈیوز میں نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کیونکہ میری شیئر مارکیٹ کی جو دکان ہے یہ اچھے سے چل رہی ہے ماشاءاللہ. تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ شیئر مارکیٹ کی جو دکان ہے اس کے درمیان میں تبلیغی جماعت کا یا حضرت جی مولانا سعد صاحب کا نام استعمال کروں، کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوں کہ بھائی تبلیغ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے نا، بعد میں وہ تبلیغ کے کام کے اندر پھر پلاٹنگ کے دھندے بھی گھسڑ دیتے ہیں، پھر بلڈنگوں کے بھی دھندے گھسڑ دیتے ہیں، پھر رشتہ داریاں بھی گھسڑ دیتے ہیں، پھر پارٹنرشپیں بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر نئے بزنس شروع ہو جاتے ہیں، نئے کاروبار شروع ہو جاتے ہیں، اور بعد میں وہ بزنس فیل ہو گیا تو بیچ میں نام آتا ہے تبلیغ کا. اور بعد میں جو ہے وہ پلاٹنگ جو ہے بغیر اس کا این اے کرا کے لوگوں کو دھوکے دے دیے اور ان کو رجسٹری کر کے نہیں دیے تو لوگ گندی گندی ماں بہن کے اوپر گالیاں دیتے ہیں. میں نے خود ایسے لوگوں کو سنا ہوں. پھر وہ یہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ صوبے کے اسٹیج پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہو یا ضلع کے اسٹیج پہ، لیکن نام بدنام ہوتا ہے تبلیغ کا. تو اس کے لیے میں نے جو ہے شروع سے، جب سے میں نے یہ شیئر مارکیٹ کا کام شروع کیا، میں تب سے جو ہے بہت زیادہ احتیاط برتتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو اپنے ساتھ جو جوڑوں نا اپنے بل بوتے کے اوپر. بھائی تم ہم کو پہچانو، ہمارے ساتھ تبلیغ کی بنیاد پہ مت جڑو، ہمارے ساتھ حضرت جی مولانا سعد صاحب کی بنیاد پہ مت جڑو. اسی لیے میں نے ان کا نام لینا کم کر دیا، کیونکہ میری دکان جو ہے وہ میرے بل بوتے کے اوپر چلنا چاہیے. اس کے لیے
تو اس کے لیے لیکن اب مجھے جو ہے مجبوری میں وہ واقعہ سنا کے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بولنا پڑا کہ میں نے خود دیکھا ہوں یہ جو مکاریاں کرنے والے ہوتے ہیں نا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی بھی سازشیں اور षڈینتر رچنے دو ان کو. ابھی میں تو انڈیا کے باہر ہوں، لیکن مجھے کسی نے میسج کیا، بولے مفتی صاحب جس نے آپ کے ساتھ میں مکاریاں کیا تھا ایڑیاں رگڑتے ہوئے پڑا ہوا ہے بولے بستر کے اوپر، کیونکہ کینسر ہو گیا. 150 کلو کا انسان تھا، ابھی بولے اس کا وزن 45 کلو ہی باقی رہ گیا ہوا ہے، صرف ہڈیاں اور چمڑا بدن کے اوپر ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور جو ہے اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اب مجھے آپ بتاؤ ایسے حالات کے اندر، حالانکہ میں تو دعا کروں گا کیونکہ میرا دل جو ہے اتنا سخت نہیں ہے پتھر کا، بالکل دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو جو ہے اس نے جو کیا اس کا عمل اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تندرستی عطا فرمائے. کیونکہ میں اتنا سخت دل انسان نہیں ہوں، لیکن وہ لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو میرے سے محبت کرتے ہیں، وہ تو بددعائیں دے رہے ہیں نا اس کو. جس انسان نے مجھے میسج کر کے لکھا اس نے تو بہت کچھ لکھا اس کے اندر، بولے دیکھو مفتی صاحب تمہارے ساتھ میں جو ایسے ایسے षڈینتر اور سازشیں رچنے والے اور مکاری کرنے والے، دیکھو بولے کیا انجام ہو گیا اور کیسی اللہ کی لعنت برس رہی ہے اور کیسے اللہ کا عذاب آ گیا بولے دنیا میں ہی. میں بولا نہیں، ایسے جملے نہیں استعمال کرنا چاہیے، ہم نے غلط بات ہے، یہ بیچارہ مریض ہے، کینسر ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر، لیکن میں بھی خود بھی دعا کروں گا اللہ اس کو صحت عطا فرمائے. لیکن باقی لوگوں کو تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے نا کہ آپ کی جو مکاری ہے آپ اپنے دماغ کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں، اور میں بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو دیڑھ شانہ ہوں، اور میں تو ایسا کر سکتا ہوں، میری پہچان تو جو ہے فلانے آفیسر صاحب سے ہے اور میری جان پہچان، میں تو ان کو لے جا کے وہاں پہ اڈلی اور وہ بھی کھلا رہا ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو ڈوسا بھی کھلا رہا ہوں، اور میں تو ان کا برتھ ڈے بھی منا رہا ہوں. وہ سب کر سکتے تم، لیکن اس طرح کی خطرناک بیماری، کیونکہ تم اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. کتنے بھی تعلقات بنا لو تم کسی کے ساتھ میں بھی، کتنی بھی سازشیں کر لو، کتنے بھی षڈینتر رچ دو، کتنی بھی مکاریاں کر لو، ایسا عبرتناک جب انجام ہوتا ہے نا تو اللہ کی طاقت کا یقین دل کے اندر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے یار واقعی میں بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی بھی طاقت نہیں ہے. تو میں ہماری وہ بہنیں جنہوں نے کمنٹ کیا کہ ساس سازشیں کر رہی ہے اور بہویں سازشیں کر رہی ہے، یہی کہوں گا کون کیا کر رہا ہے نا اس کو کرنے دو، کچھ ہوتا نہیں اس سے. یاد رکھو جو روزی، اب جیسے بزنس مین بہت سارے یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے خلاف میں دوسرے بزنس مین ایسی سازشیں کر رہے ہیں، ویسے षڈینتر رچ رہے ہیں ہمارا کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے. کچھ نہیں ہوتا اس سے. آپ کے مقابلے میں مارکیٹ میں 50 دکانیں کھڑے کرنے دو لوگوں کو، آپ اپنے کاروبار میں لائل رہو، دھوکہ مت دو کسی کو، جھوٹ مت بولو دھندے میں، نفع کم کماؤ. میں آپ کو کامیابی کے کچھ فارمولے بتاتا ہوں. دکان پہ بڑے بڑے حروف میں لکھ کے لگا دو بکا ہوا مال واپس لیا جائے گا، یا آپ کو جو ہے ریفنڈ کیا جائے گا، یا ریٹرن جو ہے ایکسچینج کیا جائے گا. اس طرح سے آپ اپنی دکان کے اوپر لکھو آپ، اور پھر یہ لکھو کہ اور کم پروفٹ میں بیچو، 10% مارجن رکھو، 5% رکھو نا. مارکیٹ میں مقابلہ کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، لیکن کمپٹیشن میں اگر جمع ہوا رہنا ہے آپ کو تو پھر آپ 5% نفع کے اوپر بیچو. مارکیٹ کو پورا کیپچر کر دو، مارکیٹ کو پورا کنڈم کر دو. پورے مارکیٹ کے اندر جو ہے نا ہر آدمی کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سب سے سستا مال آپ کے پاس ہی ملتا ہے. کیونکہ یہ ہماری جو انڈین ٹینڈنسی ہے اور یہ جو انڈین مینٹالٹی ہے، ہمارے یہاں پہ 5 روپیے جس کی دکان پہ بچیں گے اس کی دکان پہ لوگ جائیں گے. مارکیٹ کو کیپچر کرنا سیکھو، دھوکہ نہیں دینا ہے ہم کو، لائل رہ کر ہی کاروبار اور بزنس کرنا ہے. لیکن اس طرح سے مارکیٹ میں جو ہے نا پورا دھگانا کر دینے کا، انگار لگا دینے کا پوری مارکیٹ کو. تو اس کے لیے دیکھو لائل ہم اپنے کام میں اور دینی کاموں میں بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بہت سارے جو لوگ جن کو بزرگی ان کو لگتا ہے کہ بس اب لوگوں کو لگنا چاہیے کہ میں اس زمانے کا شبلی ہوں، اور میں اس زمانے کا جنید ہوں، اور میں اس زمانے کا جو ہے یہ ہوں، اور میں اس زمانے کا جو ہے حسن بصری ہوں، اور میں اس زمانے کا یہ سب جو ہے نا یہ زبردستی کی بزرگی. جیسے میں نے موبائل کی مثال دے کر بتایا، بہت سارے آپ کو ایسے ٹپوری چھپری ملیں گے جو اپنے آپ کو یہ جو ہے نا ظاہر کرانا چاہیں گے میں بہت بڑا بزرگ ہوں، ایسی گلاب جامن کے شیرے کے جیسی میرے اوپر سے بزرگی ٹپک رہی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب مکاریاں کرنے کی.
کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اللہ کے ساتھ لائل رہو. اس کو پتہ ہونا چاہیے آپ میں کتنی بزرگی ہے اور کتنی نہیں ہے. گدیوں کے لیے سازشیں اور مکاریاں، مشوروں میں مکاریاں اور سازشیں، ارے کچھ ہی فائدہ نہیں ہے یہ سب چیزوں کا. ایک بات یاد رکھو، بڑا بننے کا بڑا بننے کے لیے مکاریاں، اور بڑا بننے کے لیے لوگوں کو فون کے میرے بارے میں جو ہے مشوروں میں رائے دو اور مجھے جو ہے بڑا بنانے کے لیے جو ہے اس طرح سے کچھ ہی فائدہ نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، لائل رہو. لائل آپ جیسے ہے ویسے ہی رہو. دنیا کی کوئی طاقت، میں ہمیشہ اپنی بھی مثالیں دیتے رہتا ہوں بھائی. میں میرے کام کے اندر جو ہے نا، میں لائلٹی کے ساتھ کام کرتے رہتا ہوں. جو میرا کام ہے میں اپنا کام کرتے رہتا ہوں. دینی اعتبار سے بھی ہے. بھلے مجھے جو ہے 15 مسجدیں چھوڑنا پڑی مگر میں نے میرا کام نہیں چھوڑا. بھائی میں تو میرا کام کرتا رہوں گا. تبلیغ کا کام پہلے سے کرتے آ رہے، کام کرتے رہیں گے. لیکن اللہ کو جب آپ سے کام لینا ہے نا، اللہ کہیں نہ کہیں راستے چھوڑتا ہے. ابھی دیکھو الحمدللہ ہمارے ذریعے سے 10 مسجدوں کا کام چل رہا ہے. الحمدللہ اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے. اور اگر آگے جو ہے ہمارا ایک کینسر ہاسپٹل کا بھی جو ہے پروجیکٹ ہے، کام لے رہا ہے اللہ کہیں نہ کہیں آپ سے کام لے گا. بالکل آپ کو پرواہ نہیں کرنا ہے آپ کے خلاف میں جو عیاریاں مکاریاں سازشیں کرنے. آپ اپنے کام میں لائل رہو. ان کے خلاف آپ کچھ مت کرو. وہ خود ذلیل ہوں گے، خود ذلیل ہوں گے. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم نے اس کی پرواہ بالکل نہیں کرنا. ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ میں بھی، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہم لائل رہے. ہم لائل رہے. ہم لائل رہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر جما دے اور مکاروں کو اور عیاروں کو اور ضمیر فروشوں کو مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اب ہم لیتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اجازت. اور اگر آپ کو اس کا اگلا حصہ چاہیے تو کمنٹ کیجئے، پھر ہم ایک اور حصہ اس پہ انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.